बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पष्ट हुई लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्की सियासत में अवकाश पाया जाता है। आज सियालकोट में कारकुनों से पुरजोर अंदाज में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने सियासी मुखालफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुखालफिन को हमारा दिन रात काम करना हजम नहीं हो रहा और ये कि टांगे मत खींचो, लालच ये है कि वजीर आजम नवाज शरीफ क्यों है, और ये भी कहा कि तुमको पाकिस्तान के अवाम 2018 में इसका जवाब देंगे। हम पे इल्जाम देते हो, ये भाई बताओ तो सही। मैं बार बार पूछता हूँ ये बात कि कहां से कुछ लूटा है, क्या कौमी अमानत में खयानत की है, कहां खुर्द बुर्द हुई है, कहां एम्बेजलमेंट हुई है, ये तो पता लगना चाहिए मुझे। कुछ सरकारी पैसे का तो कोई हिसाब नहीं हो रहा, एक हिसाब हो रहा है तो मेरे अपने खानदानी कारोबार का। आपको उससे क्या ताल्लुक है? हमें कहते हो तुम ये बात, शर्म आनी चाहिए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म मगर तुमको नहीं आती। इसके साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सियालकोट में ऐवान सनत और तिजारत के इजलास से भी खिताब किया और वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क में साजिशों का मीना बाजार लगा हुआ है और ये मुल्क को कहां ले जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक रुपए की करप्शन का दाग नहीं, जैसे आज आप उनका क्लिप भी सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने से कोई करप्शन का चार्ज नहीं, जो उनके कारोबारी मामलात हैं उस हवाले से जो है वो पूछगछ की जा रही है। नाज़रीन, आपके इल्म है कि पनामा केस जो है अमल दरामद बेंच उस हवाले से सुन रहा है। आज इसकी तीसरी समाअत भी हुई और जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार के वकील तारिक हसन ने अपने दलाइल दिए और कल वो जारी रखेंगे। और ये भी अब बताया जा रहा है कि जो हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब और मरियम नवाज साहबा के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी अपने दलाइल देंगे। हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये मौजू जो है वो हमारे सियासी हल्के हों, सहाफती हल्के हों, कानूनी हल्के हों, सब में आज कल यही मौजू जेर बहस है। 3 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू, इनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, मेंबर नेशनल असेंबली है, मियां जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया मेरे साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के और सीनियर पॉलिटिशियन है नजर मोहम्मद गोंदो साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और एडवोकेट हैं कामरान मुर्तजा साहब। कामरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की इजाजत से गोंदो साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सियालकोट में मौजूद थे और उन्होंने अपने कारकुनों से भी खिताब किया, कुछ हमने मुंतखब हिस्सा सुनाया। बुनियादी नुकता ये था और आपकी मौजूदा जमात के हवाले से उनका था कि 2013 के इलेक्शन के बाद से ही नहीं कबूला और उसके बाद धरना 1 हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ और अब तीसरी अलगार की तैयारी है। साथ में उनका ये भी कहना था कि हमसे 40 साल की मनी ट्रेल मांगने वाले अपनी 10 साल की मनी ट्रेल क्यों नहीं देते। तो सर बड़ी कड़ी वार की है प्राइम मिनिस्टर ने आज पीटीआई पे और जो सियासी मुखालफिन है। बहुत शुक्रिया। वो जब भी बात करते हैं और फिर अपनी बात का तरदीद करना मुश्किल हो जाता है। आज उन्होंने कहा कि हम तमाम हमारे कारोबारों पे बात हो रही है। उन्होंने अपनी स्पीचेज में नेशनल असेंबली की स्पीच उठा लें, उन्होंने कहा कि ये हैं वो कारोबार, ये हैं वो पैसे, ये है वो मनी ट्रेड, ये है हमारे एसेट्स और इनके तमाम कागजात मेरे पास मौजूद हैं और ये मैं साबित कर रहा हूँ। फिर कौम से खिताब करते हुए कहा कि ये है वो मनी ट्रेड, ये है वो ट्रांजैक्शन, ये हैं हमारे एसेट्स, ये है हमारी अपना स्टील मिल्स, ये हैं उनके कागजात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ना तो वो कागजात अपने नेशनल असेंबली में स्पीकर के हवाले किए गए, न वो कौम के हवाले किए गए, न वो सुप्रीम कोर्ट में। 1 साल पूरी समाअत होती रही और वो बार बार पूछते रहे कि मियाँ साहब ये पनामा लीक्स जो हुई है ये किसी अपोजिशन इमरान खान ने तो नहीं की, पाकिस्तान की किसी अपोजिशन ने नहीं की, पाकिस्तान की किसी मीडिया ने नहीं, किसी ने मीडिया ने पॉइंट आउट नहीं की। ये वो मनी ट्रेल है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे हुई और उस पर सिर्फ आप नहीं थे, यूके के भी प्राइम मिनिस्टर थे, एक दूसरे मुल्क के भी प्राइम मिनिस्टर थे, आइसलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर, जिन लोगों ने रिजाइन कर दिया इस पनामा लीक्स के बाद। तो अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद है तो आप लाएं, हमारे सामने रखें। 1 साल पूरा 5 रुकनी बेंच ने ऑनरेबल, और वो बेंच
एक साल नहीं सर, 126 दिन कितने बनते हैं अपने कमरान साहब? एक साल तो मुकदमा नहीं चला ना? नहीं, टोटल अगर आप गिने ना तो मेरे ख्याल से 7.25 ऊपर चला नहीं, वो पनामा लीक्स तो हो गया, उस वक्त से डिबेट तो जारी है ना, डिबेट उसमें आप नेशनल असेंबली की भी बात कर लें, उसमें आप जो TORs बनते हैं उनके बारे में बात करें, तो डिस्कशन तो 7.25 साल से हो रही है ना। 7.25 साल में हमने कौम को क्या जवाब दिया, हमने मनी ट्रेल के बारे में क्या सबूत दिया, और ये सारी गुफ्तगू जो आज उन्होंने रिपीट की है ना, ये उससे पहले भी होती है। देखिए सर, सवाल मेरा इकोनॉमिकली मदद गोंदा साहब, ये आपने जो कहा, ज़ाहिर पता आप अपोजिशन से आपने पॉइंट्स उठाए, लेकिन सवाल उनका यही था कि पब्लिक मनी, उन्होंने जैसे कहा कि लाहौर से सियालकोट मोटरवे पे आप लोगों ने कोई इशू उठाया, जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के 168 अरब रुपए की उनका 2 प्रोजेक्ट्स में बचत थी, उस पर नहीं उठाया। इससे अगर आप उनको गिनना शुरू करेंगे, हम नंदीपुर से शुरू करेंगे, हम कर्ज उतारो मुल्क समारोह पे शुरू करेंगे, हम मेट्रो पे शुरू करेंगे, हम ऑरेंज लाइन पे शुरू करेंगे, हम मोटरवे पे शुरू करेंगे, हम सस्ती रोटी का स्कैंडल आपके सामने। ये सारी बातें अगर हम नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्कैंडल नहीं है। अब तो एक स्कैंडल जो ज़ेरे बहस है उसकी बात हो रही है ना। तो क्या हुआ, आप लोगों ने ही कहा, जैसे अभी आज उन्होंने तीर बरसाए कि हमने ये फ्लैट 2006 में खरीदे, हमने ये स्टील मिल फ्रांस साल में लगाई, हमने ये स्टील मिल फ्रांस साल एक्सपोर्ट करके जद्दा में ले गए, जद्दा से हम पैसे लेकर यूके में ले गए, वहां से हमने फ्लैट खरीदे। अब मसला ये हो गया है कि 2006 में आप फ्लैट खरीद रहे हैं और 1993 से आप उधर रहायश पजीर हैं सर। ये तो और ये रिकॉर्ड की बात है। पॉलिटिकल मैं पॉलिटिकल बात करूँ तो ये टेक्निकलिटी तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जज करना। हाँ, तो मकसद ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोलें, आप कौम से भी झूठ बोलें, आप नेशनल असेंबली में भी झूठ बोलें, और अपने एहसासों को साबित करने का जो कि आप ओन कर रहे हैं, बड़े सबूत आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर उनके बारे में कोई आपसे सबूत मांगे तो आगे से आप नाराजगी का इजहार करें। मेरे ख्याल में ये कोई मुनासिब रवैया कतई नहीं है, और यही रवैया है जिसकी वजह से आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। किसी का कोई गलती नहीं है, ना कोई अपोजिशन इतनी एक्टिव है। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने क्या कि अगर इमरान नामा कहते हैं GIT रिपोर्ट को, तो आई थिंक इट इज एन ऑनर। उन्होंने ये कहा कि ये पनामा लीक्स हुई है, ये एसेट्स की बात हुई है, इसके बारे में सबूत दे रहे। ओके, नेशनल असेंबली के लोगों ने कहा कि जी इसका सबूत नेशनल असेंबली जो कुछ उन्होंने कहा उसको साबित कर। ये जो गोंदा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो बारे सबूत आप लोगों ने खुद अपने ऊपर डाला था, लिहाजा आपको सुप्रीम कोर्ट में इसकी मनी ट्रेल देनी होगी। वो तो आज जो 3 रुकनी बेंच के जस्टिस साहब है, उन्होंने भी इजाजुल हसन साहब ने भी कहा ये कह रही है। देखिए, बात यह है, मुझे बड़ा एहतराम है नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का और मेरे बड़े भाइयों की जगह है। जब आपने कहा ना सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, उस पर मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट मैंने दी थी कि अभी तो थोड़ा अरसा ही हुआ है, सीनियर रहनुमा तो पीपल्स पार्टी के थे। बहरहाल मेरे सीनियर पॉलिटिशियन ये दूसरा मैं एक गुजारिश कर दूं बड़े अदब से गोंदल साहब की खिदमत में कि देखें, बड़े इल्जामात लगे, इन्होंने कहा रंगे हाथों पकड़े गए, इन्होंने कहा करप्शन पकड़ी गई, बेज़ाब्तगियाँ हुई, 30 साल का उनका जो दौरे इक़्तिदार था मुख्तलिफ औकात में, उसमें इन्होंने उस ऑफिस को अपने लिए इस्तेमाल किया। अब GIT पे जिस पे हमें बड़ा एतराज था, एतराज है, हमने उसके बारे में ये कहा कि हमें इन पर एतमाद नहीं, वो भी ये इल्जाम नहीं लगा सके कि इन्होंने कोई करप्शन किया है, इन्होंने ऑफिस को मिसयूज किया है या कोई ऐसी बेज़ाब्तगी की है। अगर ऐसा कोई होता, अगर वो 70 साल का पुराना जो उनका बिजनेस है, अगर उसको कंगार रहे हैं, तो फिर ये भी वो कह सकते थे जो भी मेरे मोहतरम गोंदल साहब फरमा रहे हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहूँगा कि अगर आप किसी के वालिद का हिसाब, अगर उनकी फैमिली के सगरा का हिसाब आप पूछ रहे हो, 30-40 साल पुराना अगर हिसाब आप पूछ रहे हो, तो बड़े अदब से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि खान साहब के वालिद साहब भी, अगर मैं बड़े अदब से कहूंगा कि अगर वो सरकारी मुलाजिम थे या खुद आज खान साहब ने उसकी थोड़ी डिटेल बताई कि वो बाद में बिजनेस भी करते रहे, तो भाई अगर बिजनेस भी करते रहे हैं, तो अगर इमरान खान साहब जो एजुकेशन के लिए बाहर गए, यहाँ के किसी बिजनेसमैन का बच्चा जो है वो इस तरह एजुकेशन के लिए तो बाहर नहीं गया जिस तरह आप गए हैं, लेकिन
قوم کا آپ کیونکہ ایک عوامی لیڈر ہیں, عوامی نمائندے ہیں, قوم کا حق ہے. اگر آپ پرائم منسٹر سے پوچھ سکتے ہو تو عوام کا حق ہے یہ کہ آپ ایک جماعت کے ہیڈ ہو تو آپ سے بھی لوگ سوال کریں کہ آپ اتنی جو لائف سٹائل آپ گزار رہے ہیں اس کی آمدن کہاں سے ہے. اور وہ تو ایک بزنس کرتی فیملی تھی پاکستان بننے سے پہلے کی, اور مسعود جو ہیں یہ کیا بزنس کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی ساری 60 سال 65 سال میں کون سا بزنس کیا ہے. اب کرکٹ اگر کھیلا ہے تو کرکٹ سے مجھے بتائیں, فلیٹ بھی انہوں نے کرکٹ سے ہی لیا, انہوں نے بنی گالا کا جو 350 کنال کا گھر ہے وہ بھی اسی سے کیا, وہ جو لگژری لائف گزار رہے ہیں پوری دنیا کے دورے کرتے ہیں اور یہاں بھی جس طرح رہ رہے ہیں, 400 بندہ ان کا ملازم ہے, تو یہ کس طرح سارا سلسلہ چل رہا ہے. یہ قوم کا حق ہے ان سے پوچھنا. مگر میں آتا ہوں کیس پہ, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آج اگر جے آئی ٹی نے جو چیزیں اپنی دیں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں وہ نکال سکے کہ جس پر نواز شریف فیملی پر کوئی دبا لگایا جا سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جب لٹ گئے تو اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ کب آیا, کیسے آیا. آپ ان سے یہ ضرور پوچھ رہے ہو کہ جب نواز شریف بس سے اقتدار نہیں تھے تو اس سے پہلے کیسے بزنس کرتے رہے. آپ ان سے یہ ضرور پوچھ رہے ہو کہ آپ کی جو پراپرٹی آپ میں تقسیم ہوئی آپ کے والد کی طرف سے اس کا حساب دو. یہ ضرور آپ پوچھ رہے ہو, مگر قوم کو یہ ضرور بتاؤ کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں تھی, کوئی بے ضابطگی نہیں تھی, کوئی کرپشن نہیں تھی. یہی نواز شریف آج کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سچ بتاؤ, لوگوں کو یہ ضرور بتاؤ کہ آپ کے کاروبار. عمران صاحب جانے سے قبل یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ چونکہ ججز کے ریمارکس بھی آئے تھے سوال و جواب کے سلسلے میں, تو جسٹس عظمت سعید صاحب نے آج کہا کہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جی آئی کی رپورٹ میں وزیر اعظم پر عہدے کے غلط استعمال کا الزام نہیں. تو گوندل صاحب وہ بات آج جسٹس عظمت سعید صاحب نے کی ہے, آپ دربت پوری پروسیڈنگ میں خود بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو خلافات یہ تو پھر نہیں مانیں گے. اگر اینڈ سیم گوز فار یو. کمال صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر, آبویسلی آج ججز صاحبان نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو کیس ہے پاناما عمل درآمد کیس اب جو چل رہا ہے جے آئی ٹی اور پاناما لیکس کیس, اس کا فیصلہ ہم کریں یا ٹرائل کورٹ میں بھیجیں. اس میں آپ کی تجزیہ کیا ہے؟ آپ کو تمام پروسیڈنگز جو کہ بہت سے مبصرین آپ سمیت کہہ رہے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ آ رہی ہیں, اپنے نقطۂ انجام کو پہنچ رہی ہیں, اور بہت سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے تک شاید یہ تمام دلائل ختم ہو جائیں اور فیصلہ متوقع ہے اس ہفتے یا اگلے ہفتے. آپ کو یہ کیس کہاں جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے اس میں اگر تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا تو صرف ایک چیز پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے. کوالیفکیشن اور ڈسکوالیفکیشن کی بات تو یہ کر سکتے ہیں, یہ ان کے ڈومین میں ہے. اور اگر کرمنلٹی کی طرف چلا گیا معاملہ جو ہے نا, وہ کرمنل ٹرائل کی طرف چلا گیا تو وہ تو پھر ڈیو ٹرائل جو ہے وہ حق بن جاتا ہے. اچھا, اگر 9(5) کی طرف چلا گیا جس طرح سے سجیسٹ کیا جے آئی ٹی نے خود سجیسٹ کیا کہ اس معاملے کو سیکشن 9 سب سیکشن 5 کے تحت نیب کے قانون کے تحت وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں چلے. وہ بغیر ٹرائل ہو نہیں سکتا, سزا کسی کو بغیر ٹرائل ہو نہیں سکتی. اس کو ڈیو کورس کے تحت ڈیو کورس ہوگا نا, تو وہ معاملہ اب صرف اب اس کے دو اس کے حصے اس کو آپ کر لیجئے گا. اگر یہ نااہلیت والی بات کی طرف کوئی بات جاتی ہے تو پھر تو یہ اس کو خود اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے. اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرمنل لائبلٹی جو ہے نا وہ اس میں دیکھا جائے کہ کرمنل سائڈ پہ کوئی کرمنلٹی ہے اس میں, تو کرمنلٹی جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ کہیں کہ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھجوائے, اور اس کے لیے کوئی ٹائم. آج خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل مکمل کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ جو پرائم منسٹر نواز شریف ہے ان کی ذات کے حوالے سے جو کہ نیب کی آپ نے بات کی, انہوں نے کہا اس میں پھر اگر اس شخص پہ یا اس کی فیملی پہ تو اس کا امپلیکیشن اس شخص پہ نہیں آتا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فیصلے میں احتیاط برتی جائے. جی فیصلے میں دیکھیے سپریم کورٹ یقیناً احتیاط برتے گی, کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو کوئی اور کورٹ نہیں ہے نا ملک میں, سب سے اپیکس کورٹ ہے, سب سے بڑی کورٹ ہے, تو اس کے بعد انہوں نے احتیاط برتنی ہے. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ مطلب وہ اس طرح سے کوئی ویگ کا کوئی فیصلہ دیں یا کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کسی کے لیے مسائل پیدا ہوں.
وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ایویڈنس کو جو مطلب جو مٹیریل آ گیا اس مٹیریل کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اب مٹیریل جو ہے نا وہ کچھ تو دونوں فریقوں نے پہلے رکھ دیا. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ وہ آج شام مطلب تو رات ہو گئی لیکن شام میں نئی دستاویزات ان کے پاس کوئی آئی ہیں وہ جمع کرائیں گے اور کل دلائل دیں گے اس حوالے سے. شاید وہ منی ٹریل کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس میں کوئی ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ پلیس کرنا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ان کے پاس نئی ڈاکومنٹس ہے تو اگر کل وہ داخل ہوتی ہیں تو پھر اس حوالے سے بھی بات ہوگی, باقی بھی بات ہوگی. اور یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کن کن کے وکیل ہیں. میاں صاحب یہ قانونی نقطہ جو آج پرائم منسٹر نواز شریف امفسائز کر رہے تھے کہ یہ کوئی پبلک منی کے مس یوز کا کیس نہیں ہے اور یہ پبلک منی کا انوالومنٹ نہیں ہے. یہ ذاتی کاروباری معاملات 44 سال قبل 1972 کا کوئی کیس ہے. یہ ان کے ہاں کچھ مسکنسپشن ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ڈیکلیریشن دیے گئے ہیں وہ وہاں پہ کوئی مس ڈیکلیریشن تو نہیں ہے. اگر مس ڈیکلیریشن ہے تو پھر 62, 63 کا کیس ہے آرٹیکل کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو نیب نے کہا ہے وہ یہ اپنا GIT نے کہا ہے کہ یہ 9(5) کا سیکشن 9 سب سیکشن 5 کا انہوں نے کہا کہ یہ ایک اپنا جو ان کے اثاثے ہیں وہ ان کی نون انکم سے زیادہ ہیں. یہ اسی طرح سے ہے کہ میری تنخواہ 10,000 کا مہینہ ہے, سال کا 1,20,000 بنے گا. جب سے میں نے جاب کی فرض کر لیجیے کہ 10 سال کی تو 11 لاکھ روپے بن جائے گا اور میرے پاس جو ہے 50 لاکھ روپے کے اثاثے ہوں تو پھر یہ پرزمپشن آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اس میں ثابت کرنا ہے کہ انیشل برڈن ہمیشہ جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو وہ اثاثے ہیں ان کی نون انکم سے وہ زیادہ ہے. اور یہ بھی مجھے بتا دیجیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ GIT رپورٹ نے سجیسٹ کیا تھا کہ ریفرنس جو سجیسٹ کیا تھا تو جو 62-63 کا آپ کہہ رہے ہیں وہ خود سے سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. دیکھیے یا GIT رپورٹ میں تو وہ تو ان کا کام بھی نہیں ہے نا. شاید وہ مٹیریل انہوں نے جو اکٹھا کیا اس مٹیریل کی بنیاد پہ شیخ رشید والی جو پٹیشن ہے اچھا اس میں انہوں نے ان کا جو وہ اپنا گراؤنڈ آف اٹیک ہے وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی کر گئے, انہوں نے یہ صادق اور امین نہیں رہے. میں گل صاحب آپ سے جانتا ہوں. اب سر ہم تھوڑی سیاسی پولیٹیکل طرف پہ آتے ہیں. لیگل ایشوز ہیں, میں ان کا لیگل اوپینین بھی لیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, تلخیاں بہت زیادہ ہیں لگتا ہے PTI اور مسلم لیگ نواز میں. پرائم منسٹر نواز شریف آج انہوں نے بار بار اس بات کو امفسائز کیا کہ ہمیں نہیں چلنے دیا جاتا, ہمیں نہیں قبولا گیا, آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملے لیکن آپ لوگوں نے مجھے دل سے ایز اے پرائم منسٹر نہیں مانا. اور اس کی انہوں نے ڈفرنٹ ایگزامپلس بھی کوٹ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسے برخوردار چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے, ان کا کمال یہ ہے کہ ان پہ جو بارے ثبوت ہے یہ اس کی بات نہیں کرتے. یہ ایک اس ہیرو کی بات کرتے ہیں جس نے اپنے اسکل سے, اپنی دانش سے, اپنے انٹلیکٹ سے دنیا کا ہیرو مانا گیا ہے وہ, اور اس نے پیسے کمائے ہیں اور وہ سب کچھ ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ کے بیٹھا کہ یہ ہے میرا وہ ریکارڈ, یہ ہے میری وہ پیسے, یہ ہے میری وہ انکم جس سے میں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے پاس تو پبلک آفس نہیں رہا اس دوران, لیکن اس کے باوجود ہی بڑے کمال سے, بلکہ ایک نہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آنریڈیا تو دیتی ہے قوم, ان کو تنخواہیں قوم دیتی ہے. یہ ایک بندے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ایک فیملی کو, بندہ کو تو نہیں کیا ہوگا, ایک فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سارا دن رات ایک کیا. ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, ان کی لیڈرشپ جیسے آپ لوگ اگر لیڈرشپ اگر لیڈرشپ کا ایشو ہے, لیڈرشپ کا اگر ایشو ہے بقول ان کے, تو پھر لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں, خاندانی حوالے سے بات نہ کریں. سارا دن یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا, بھائی خاندان کا حساب نہیں ہے. آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں سپریم کورٹ میں. الزام یہ کیا ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے ساتھ, اور وہ آپ نے جھوٹ بولا وہ ثابت ہو گیا ہے GIT میں آ کے اور سپریم کورٹ میں جو اپنے ڈاکومنٹ ابھی حتمیت اس کی طے ہونے ہے. گوندے صاحب رپورٹ اوکے اس وقت پروون یٹ نہیں, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا وہ یہ کہ مثلا انہوں نے کہا جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا وہ ڈاکومنٹ سے ہو رہی ہے نا. انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے کہ ہم نے 2006 میں فلیٹس خریدے, جبکہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ فلیٹ 1993 اور 95 کی دہائی میں خریدے. یہ ریکارڈ پر آ گیا, یہ آ گیا, پتہ ہے. تو پھر معاملہ آگے نہیں, یہ کہہ رہے ہیں یہ فلیٹ ہمارے نہیں ہیں 2006 میں لیے, یہ اس میں رہ رہے ہیں 1993 سے. یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. یہ کہہ رہے میری بات پلیز ذرا سن لیں اگر تو بہت مہربانی ہوگی, نہیں تو میں آپ کو موقع دیں. تو دوسری ایشو آپ پورے سپریم کورٹ میں آپ تشریف نہیں لے گئے, شاید میاں صاحب گئے ہوں, کامران صاحب کو زیادہ پتہ ہے. اس وقت ڈسکشن یہ نہیں ہو رہی
کہ یہ انہوں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. یہ ڈسکشن اس وقت یہ ہے سپریم کورٹ میں کیا ان کو ڈسکوالیفکیشن ریکمینڈ کرتی ہے یا ریفرنس بھیجا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپیرنٹلی میں جو کہوں جو ہماری ایک لے مین کی اپروچ ہے جی جی کہ ان کے تمام ریکارڈ ایک سال میں جو انہوں نے پیش کیا یہ تو ورڈکٹ آ گیا ہے کہ آپ کی بے گناہی کے لیے یہ ثبوت ناکافی ہے. اچھا یہ وہ بات ہے جو 5 ججوں نے کہی ہے. 2 ججوں نے کہا کہ جو آپ نے ادھر ثبوت دیے ہیں اس کے مطابق آپ گناہگار ہو گئے ہیں, آپ صادق اور امین نہیں رہے, لہذا آپ عہدہ چھوڑ دیں. 3 ججوں نے کہا ہے کہ نہیں مزید انویسٹیگیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب 3 ججوں نے پورے 60 دن اور اوپر 10-15 دن اور لگا لیں, 70-75 دن موقع دیا ان کو کہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, جو آپ کے پاس ثبوت ہے وہ لا کر DIT کے حوالے کر دیں. اور انہوں نے بجائے سے کہ یہ ثبوت پیش کرتے انہوں نے DIT کو متنازع بنانے کی کوشش کی اور پوری جماعت نے پورے یہ تو ساری باتیں آپ کی فیور میں جا رہی ہیں. جی میں کہتا ہوں فیور میں جا رہی ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی بتانا ضروری ہے نا. اب سپریم کورٹ نے جب ان کو کہا ہے کہ جی آپ اس کو چھوڑیں, اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے تو ایک ریکارڈ اکٹھا ایک مٹیریل اکٹھا کیا جو ہمارے سامنے رکھا, اس میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. تمام پروسیڈنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی یقین جانے مجھے ترس آتا ہے ان کے وکلا پہ, بڑے کمپیٹنٹ اور نو لائرز ہیں, کمران بھائی کی برادری ہیں, سمجھتے ہیں ان کو, اور ان کو بھی جو کورٹ میں کھڑے ہو کے جس انداز میں ان کو بیچاروں کو, بیچارہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نہ ان کے پاس بال ہے, نہ پچ ہے, نہ وکٹ ہے, نہ بیٹ ہے. ساری کرکٹ کی وہ کھیلیں تو کیا کھیلیں. دیکھو جو سر میں سوال آپ سے آپ کا کرتا ہوں, آپ ان کے غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ جاتا ہوں. ان کے مسائل ہے نہیں, ان کے مسائل نہیں جاوید لطیف صاحب کی, یہ ان کے مسائل نہیں ہے, یہ قوم کے مسائل ہیں. جی قوم اس وقت بڑے تذبذب میں ہے اور نظامت کا شکار ہے کہ جن کے وزیر اعظم سے اتنے سیریس ایلیگیشن ہے اور وہ اوپر براجمان ہو کے بیٹھا ہوا ہے. وہ بس فیصلہ یہ ہونا ہے کہ ڈسکوالیفکیشن ہونی ہے یا ریفرنس. جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ گوندل صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے. ان کی جگہ PTI کے کوئی اور لوگ ہوتے تو شاید میں اور انداز سے یہ اور بات کرتا. گزارش اتنی ہے لیکن گزارش اتنی ہے کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے, ایک فیملی کے لیے تمام حکومتی جو وزراء ہیں وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں. تو بھائی ہم تو اپنے لیڈر کے لیے چلیں بول رہے ہیں, آپ تو فرشتوں کی جماعت ہیں. آپ کے جو چیف منسٹر تھے وہ جب بنگڑے ڈال رہے تھے کنٹینر پر چڑھ کے اور ادھر سیلاب سے لوگ مر رہے تھے, اس وقت آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ وہ بھی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں اور یہ سارے یاشی جو یہاں آگے وہ کر رہے ہیں. نتھیا گلی سرکاری جگہ پہ جس طرح جا کے عمران خان صاحب نے ڈیرا ڈالے رکھا, وہ بھی سارے کا علم ہے. اب دوسروں کو تب تنقید کریں جب اپنا دامن صاف ہو. لیکن میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں نواز شریف کے لیے وہی قانون ہونا چاہیے محترم گوندل صاحب جو 20 کروڑ عوام کے لیے آپ کا قانون ہے. 20 کروڑ عوام کے لیے جو قانون ہے اسی میں رہتے ہوئے آپ کے جنرل مشرف کے لیے قانون اور سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بیٹے ارسلان افتخار کے لیے قانون اور یہ نہیں چلے گا. اور تیسرے ایک سول ادارے کے سربراہ کے لیے قانون. اور میں یہ کہوں گا کہ ارسلان افتخار کے لیے جب بات ہوئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے کسی فیل کا ذمہ دار نہیں ہے. تو آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ دوسروں کے بیٹے بچے جو کام کرتے ہیں ان کا اس کے بزنس سے ان کے والد کا کیسے آپ تعلق جوڑتے ہیں. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ قانون کی بات کریں گے تو قانون میں رہتے ہوئے جس طرح ابھی کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے تھے یا دیگر جو لاکھوں سمجھنے والے ہیں اور روز وہ اس حوالے سے کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں, تو میری گزارش ہوگی کہ ان کو چاہیے کہ یہ بتانا کہ JIT کا بننا, اور خاص طور پر جب پاناما پیپر کے حوالے سے باتیں اٹھیں تو عمران خان صاحب کا پہلے کمیشن کا
مطالبہ کرنا کہ بنایا جائے، اور جب بنانے کی بات آئے تو پھر وہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے پھر وہ جتھے لے کر آئے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ادارے آزاد ہیں، اگر ادارے خود مختار ہیں، اگر مضبوط ادارے ہیں، اگر ادارے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو پھر 4، 5، 6، 10، 20 ہزار لوگوں کو لا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری آنے والی ہے، اس کا جشن بھی اسلام آباد میں منائیں گے. اب دیکھیں نا، میں یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اداروں پر کوئی تنقید کرتا ہے، اداروں کو مان نہیں رہا، تو اداروں کا جو فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی ادارے موجود ہیں. مصوب یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو، اور وہ کہہ رہا ہے جس نے اداروں کا خود احترام نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے جس نے پارلیمنٹ پر چڑھائی کی، جس آفس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پر قبضے کی کوشش کی. یہ مصروف فرما رہے ہیں جو عدالت کا خود اشتہاری نہیں بلکہ اس کی جائیداد کی کرکی کا آرڈر ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ اداروں کی بات کر رہا ہے. مطلب جس نے تمسر، اور ابھی الیکشن کمیشن میں خود جناب پیش نہیں ہوتی اور 4 سال سے ڈیٹے لیے جا رہے ہیں. آج خان صاحب نے 4 مطالبات بھی رکھے ہیں. کامران صاحب آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب میں آخری ایک ہم مانیں گے جو بھی ہوا. جے آئی ٹی بشک پی ٹی آئی بنی رہی، اس نے جو کہا ہم نے وہ سنا بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت اس کے باوجود جو فیصلہ کرے گی ہم مانیں گے. یہ نہیں مانیں گے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے، اور یہ تیسرا دھرنا دیں گے. ان سے یہ آج میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی طور پر بھی پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے. کامران صاحب اس کا جواب میں آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں. گوندل صاحب کا جواب دیجیے گا. کامران صاحب آپ سے زیادہ اچھا تو آل فیئرنیس بتائیے گا، کیونکہ گوندل صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے منی ٹریل وہ دے چکے ہیں، اثاثوں کا کیس ہے، انہوں نے سارے پیسے کمائے اور ان کے حساب کتاب سارے کلیئر ہیں. آپ اس کو بھی فالو کرتے رہے ہیں، اس میں تمام کلیئرٹی آ گئی ہے. دیکھیے، عدالت میں معاملات ہوں تو تھوڑی سی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اب دونوں معاملات اس وقت جو ہے سنے جا رہے ہیں، سب جوڈس ہیں. اب ہم جب ٹی وی پہ بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی کہیں نہ کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کہہ دینا، کر لینا، میرا خیال ہے کہ وہ پھر کسی فریق کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. چل رہے ہیں کیسز، چل رہے ہیں، یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں یہ اس میں ان کی ٹیکٹس اور ہیں. کن کی؟ عمران خان صاحب کی. ڈیلے کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں اس میں، یہ ڈیلے کرتے ہیں. اور ڈیلے کو کورٹ جو ہے نا، کیونکہ یہ اب سب کی نالج میں ہے تو اس بات پہ جو ہے نا وہ اگر کوئی بات کر بھی لی جائے تو کوئی ایسا کسی کو نقصان نہیں ہوتا. کورٹس نے یا الیکشن کمیشن نے جو ہے نا خود اس کو آبزرو کیا کہ یہ ڈیلے کرتے ہیں، اپنے خلاف کیس کو چلنے نہیں دیتے ہیں. اور یہ ہر بات کیوں کر استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو سارے حساب کتاب موجود ہو؟ دیکھیے نا، میں بطور وکیل ہمارے پاس 2-3 طرح کے ڈیفینس ہوتے ہیں. ایک تو ڈیفینس ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مطلب کیس کو جو میرٹس پہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا، ہم دوسرے فریق کو، مخالف فریق کو تھکاتے بھی ہیں بعض اوقات. نا مطلب یہ بہت بری بات ہے مگر تھکاتے ہیں. تو شاید یہ تھکا رہے ہوں، یا کچھ اور بھی ہوتا ہے، یہ تھکا رہے ہوں. یہ تیسری بات بھی ہو سکتی ہے کہ کیس ویک ہوتا ہے تو بھی ہم جو ہے نا پھر اس کو لمبا کرتے رہتے ہیں معاملہ. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. اب ان کے کیس کے بارے میں کہنا کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت. یہ بتائے گا کہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل جب بھی الیکشن ہونے جو شیڈول کے مطابق 2018 میں اس الیکشن کمیشن کو آج کا ہے ختم کر کے ایک آزادانہ نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے. اس مطالبے کو کس کانٹیکسٹ میں آپ لیں گے موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے، یہ جتنے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دستور کے مطابق آئے ہیں. اگر کوئی شخص، ممکن ہے کہ مجھے بھی بعض ممبروں سے اختلاف ہو، مجھے بھی کوئی کسی کا چہرہ پسند نہ ہو، کسی کا جو ہے نا کے ساتھ میری نہ لگتی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر دستور کے مطابق آیا ہے تو اس کو غیر دستوری طور پہ ہٹا دیا جائے. ان کو ہٹانے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ اگر طریقہ استعمال نہ کیا جائے، اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی زبانی کہہ دیں، کسی کو مجھے کہہ دیں آپ بے ایمان ہیں تو میں بے ایمان تو نہیں ہو جاؤں گا، آپ کو کہہ دیں بے ایمان، تو یہ غلط طریقہ ہے. جس کو دستور نے جو حق دیا ہوگا اس کو دستور کے مطابق چلنا چاہیے معاملے کو. اگر دستور کو ہم نے اس طرح سے نظر انداز کرنا شروع کیا تو پھر کل ہماری باری آئے گی تو پھر دوسرے لوگ بھی اسی طرح سے کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم دستور کا احترام کریں، دستور کے مطابق معاملات کو چلنے دیں.
جب دستور کے مطابق معاملات چلیں گے تو پھر یہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا. سر آن اے پولیٹیکل نوٹ پھر ہم ایک بریک لینی اور آپ نے ظاہر بات ہے جانا بھی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیاسی طور پر جو معاملات اس وقت جا رہے ہیں, آج جو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی سازشوں کا مینا بازار لگا ہوا ہے, اور کون ہے جو ان لوگوں کا آ کے گریبان پکڑے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ اس کو تو بتاتے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کی میٹنگ میں کہتا خود ہی پتہ چل جائے گا. صاف کہتے بھی نہیں, وہ کیا ہے, چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو اس طرح سے نہ کرے. اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ اتنی جرت نہیں کرتے یا اتنی جرت نہیں رکھتے کہ سازش کرنے والے کو بتا دیں, سازش کرنے والے کا نام بتا دیں, تو پھر جو ہے نا وہ قوم جو ہے ممکن ہے کہ کل آپ کا گریبان نہ پکڑ لے. جو کچھ ہے آپ کے دل میں, اور اگر واقعی حقیقت ہے تو وہ آپ اس کو قوم کے سامنے رکھیے. دیکھیے دھرنے کے وقت ہم نے کچھ فیل کیا تھا, جب دھرنا تھا کیا فیل کیا تھا؟ ہم نے فیل کیا تھا کہ کہیں جو ہے نا کوئی ایسا جو ہے ہاتھ ہے. ہم سارے ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے تھے. ہم نے پوری بار کو انوالو کر دیا تھا, پوری بار آ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, پوری اپوزیشن آ کے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, تمام پارٹیاں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یہ ہماری فیلنگ تھی. ممکن ہے ہماری فیلنگ غلط ہو, مگر ہم نے ہر آدمی نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا تھا. تو اب بھی جو ہے نا وہ میاں صاحب اس کو قوم کو اعتماد میں لیں, حقیقت بتائیں, معاملہ کیا ہے, پیچھے کیا ہے. ریکارڈ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 60 دن میں یہ ریکارڈ نہیں آ سکتا تھا. ہم بھی مانتے ہیں 60 دن میں, تو کس نے دیا ہے؟ اچھا آپ مانتے 60 دن ریکارڈ نہیں آ سکتا تھا؟ لگتا ہے بظاہر یہ کیسے لگتا ہے؟ بادی نظر میں 10 والیوم نہیں آ سکتے ہیں کہیں سے, مگر آئے ہیں نا. اب بتائیے, آپ ہی بتا دیں. ہم سے کیوں وہ کرواتے ہیں؟ آپ نے کہا نا آپ کو بھی لگتا ہے نہیں یہ 60 دن دیا, تو میں نے کہا یہ ابتدا آپ ہی کر لیں. نہیں بظاہر نہیں آ سکتے. آپ کی بات ہے, یہ میں دیا جاوید لطیف سے پوچھا, لیکن میں اسی آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور موجودہ صدر بھی موجود ہے, اور میں نے آستہ جہانگیر صاحبہ کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ بار کیوں نہیں یہ چیز سامنے لے کر آتی؟ سپریم کورٹ بار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 60 دنوں میں اتنی بڑی رپورٹ نہیں لکھی جاتی. سپریم کورٹ بار جو ہے اس وقت آدھی تقسیم ہے. آدھی اس طرف ہے, آدھی اس طرف ہے, اور اس میں اور بھی باتیں ہیں. وہ پھر کسی اچھے وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اس میں کچھ باتیں ان کی طرف جاتی ہیں, کچھ ان کی طرف جاتی ہیں, تو اس کو کچھ ہماری طرف آتی ہیں, ہمارے بھائیوں کی طرف, کچھ ہمارے بھائیوں کی طرف آتی ہیں. ان کو شاید پتا ہے کہ وہ کیا ہے, مگر اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے. ہاؤسنگ سوسائٹی والی بات ہے؟ نہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی والی نہیں, اور باتیں ہیں. پھر کسی اچھے وقت میں بتائیں گے. صرف میں آپ اجازت دینے سے پہلے میاں صاحب اس کا جواب دے دیجیے, کیونکہ انہوں نے نقطہ اٹھایا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ اگر سازش ہے تو آپ قوم کو اعتماد سے لیں اور بتا دیں. میں اس کی آپ ان کی موجودگی میں چاہوں گا, اس کا جواب دیں, پھر ہم نے دیکھ لیں. دیکھیں انوار صاحب, آپ کو بھی علم ہے, اگر کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی بات کرتا ہوں. آپ دبے لفظوں میں کہتے ہیں, آپ باہر نکل کے بات کرتے ہیں. پوری پاکستانی قوم کو علم ہے کہ کوئی نہ کوئی سازش ہے. مگر ہمت نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ کوئی ہمت نہیں کر رہا, مگر حقائق یہ ہیں. میں بالکل میں کہہ رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آج اگر کہہ بھی دیا جائے تو اس کی وجہ ایک ہے نہ کہنے کی. کیا وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن اداروں کے لیے ہم نے کام کیا, جن کا قوم میں ایک احترام کا رشتہ ہے, اس کو کمزور نہ ہونے دیا جائے اور اداروں کے سامنے کھڑے نہ ہو جائے. اگر اداروں کے سامنے ادارے کھڑے ہو جائیں گے تو سیاسی تقسیم سے خون ریزی کا اندیشہ موجود ہے, جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. آپ نے جواب دیجیے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفے سے پہلے بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا بڑا بزی اسکیڈول تھا, ہم نے اسٹارٹ کر کے آپ کو بلایا, آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو نظر گونزل صاحب کے سامنے بھی سوال رکھیں گے جو کامران مرتضیٰ صاحب اور جاوید لطیف صاحب نے اٹھایا. کچھ ہمارے بھی سوالات ہیں, سب کچھ وقفے کے بعد. ٹیک اے بریک. پرائیویٹ اسکیم کے حجاج, پرائیویٹ اسکیم کے عازمین اپنی حج سفری دستاویزات اور حج آرگنائزر کے ساتھ معاہدے کی کاپی اپنے پاس لازمی رکھیں. یاد رکھیں, معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور شکایات کے ازالے کے لیے وزارت مذہبی امور کی مانیٹرنگ ٹیمیں بھی موجود ہوں گی. کسی بھی شکایت کے لیے اپنے ڈاکٹ پر درج وزارت مذہبی امور کی مفت ہیلپ لائن یا مکہ اور مدینہ میں قائم
मेन कंट्रोल ऑफिस से राब्ता किया जा सकता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। गोंदा साहब, सबसे पहला सवाल, दो तीन आपसे सवाल आते हैं। इलेक्शन कमीशन का आज खान साहब ने 4 मुतालबात किए, उसमें एक रखा है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है इसको खत्म करके एक नया आजाद, उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी वक्त से कबल कामरान साहब ये कह रहे थे कि उसको एक आईनी तरीका है उसको हटा के नया इलेक्शन कमीशन बनाना, और ये वो इलेक्शन कमीशन है जो आपके बराबर में बैठे जावेद लतीफ साहब और जब आप हुकूमत में थे पीपल्स पार्टी के और तमाम पार्लियामेंट ने मिलकर तय किया था इसके बनाने का तरीकाकार। तो ये जो मुतालबा है ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे? ये आपका आखिरी सवाल है, इससे पहले बहुत सारे सवाल उठे हैं, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल। पहले तो मेरे भाई ने कहा कि जेटीआई नहीं है पीटीआई, और इनको ये कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? जेटीआई ने कोई जेआईटी ने कोई अपनी फाइंडिंग नहीं दी। जेआईटी ने एक रिकॉर्ड, एक मटेरियल कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। फाइंडिंग्स भी दी हैं? फाइंडिंग्स उन्होंने कहा कि ये रिकमेंडेशन इनको दी है। सर, रिकमेंडेशन तो देना उनकी एक ड्यूटी थी। मैंने कहा और इस पे इतराजात, जो सीरियस इतराजात हुए हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो जो रिकॉर्ड इनके सामने आया है, अगर इन्हें कलेक्ट करके हमारे सामने रखा है तो उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया, जो प्रोसीडिंग में हम सुन रहे हैं। इनको पीटीआई क्यों कहना पड़ा कि इनके पास मसलन इन्होंने कहा कि जी आप यूएई में आपकी एक ऑफशोर कंपनी है और मियाँ साहब आप उसमें अकामा लेकर आप वहाँ जॉब कर रहे हैं और 10,000 दिरहम तनख्वाह ले रहे हैं। ये जब कहा तो बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आपका जो यूके का डिपार्टमेंट है उसने सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसके मुताबिक आप ये झूठ बोल रहे थे। ये साबित हो गया कि आपका जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त नहीं था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने भाई के दिल रखने का, लफ्ज़ अच्छे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, झूठ को झूठ ही कहना। नहीं, ये कोर्ट में डिस्कशन हो रही है सर, लेकिन आप जेआईटी को पीटीआई कहेंगे तो उसका बताना पड़ेगा कि भाई पीटीआई, ये बताना पड़ेगा कि भाई पीटीआई। अब कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि आप, कोर्ट ने सवाल किया, थोड़ा सा जुमला बैठा हुआ था, वो जो राजा अख्तर साहब है वैसे वो पीटीआई के वर्कर है, जो आप लंदन की जो फर्म है ना वाजिद जाज साहब के कजन जो है, उसके बारे में ये भी आया हुआ है। आप जेल में है जो आए सामने लेके है ना, जो कुछ है वो रखें, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। कौन पीटीआई में इनको सारा यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, कोई तो आपकी बात दुरुस्त मान तो ये सारे वो रिकॉर्ड हैं जिसकी वजह से मियाँ साहब इसको पीटीआई कह रहे हैं और उस बेचारी का कोई गलती नहीं है। और कोर्ट ने कहा है आज उन्होंने कहा जी कि आप ये बताएं कि अकामा दिया या नहीं लिया। तीसरा बेचारे को कहना पड़ा कि लिया, इसलिए कि रिकॉर्ड पे था। इस हवाले से दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ आवाम के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यस, एग्री। जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जब उसके खिलाफ कोई एलिगेशन लगता है, रिकॉर्ड पे आता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये रिकॉर्ड की बात है और ये प्रैक्टिस की बात है, मैं कोई अपने तौर पे नहीं कह रहा। ये चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, पीटीआई का और इमरान खान साहब का सबसे पहले मुतालबा ये था कि आपके खिलाफ एलिगेशन आ गए, आप मेहरबानी करें स्टेप डाउन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा 20 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कहा, वो अपनी जगह थे, लेकिन 20 करोड़ आवाम की बात हुई है। क्या ये प्रैक्टिस नहीं है कि किसी पॉलिटिशियंस के बारे में? जी नहीं, मैं जो बात करूँ पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उस पर अखलाकी तौर पे पाबंदी है कि आपने देखा होगा कि दुनिया में किसी रेलवे का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ का मिनिस्टर जो है वो अपनी जॉब से अलग हो जाता है, उसकी इंक्वायरी इससे पहले मिलती है। मैं बता देता हूँ कि इसी जमात ने, इसी लीडर ने, इसी खानदान ने कहा था कि गिलानी साहब आपका इखलाकी जवाब खत्म हो गया, अगर आप रिकॉर्ड निकालें, आप पीटीवी में बैठे हुए आप ये स्पीच हमें नहीं सुना सकते। लेकिन मैंने आपको इम्तिहान में डालना भी नहीं है, आप ये ना सुनाए कि मुक गया तेरा शो गिलानी गिलानी गो, इसमें सर मतलब ये भी बराबर दस्ते में थे। क्या था कि उनके खिलाफ एक मतलब आ गई थी, इल्जामात आ गए थे, और ये वही थे सुप्रीम कोर्ट की अदालत जो अभी ये बात करेंगे थे, वही अदालत थी जिसके
پارلیمنٹ نے ان الزامات کو ریجیکٹ کر دیا تھا، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات. اس کا جواب دے دیں آپ. اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ سازش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے. اس کا جواب کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا لے لیں، بعد میں جواب لے لیں. کون کہہ رہا ہے سازش ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ملک کا چیف ایگزیکٹو. جی وہ کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. پھر میاں صاحب نے کہا کہ اگر ہم اس کو ایکسپوز کر دیں تو خون خراب ہوگا. بھائی اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے، آپ کو اتنا ہی اداروں کا احترام ہے، تو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت. میں تو یہاں ایک اور ایڈ کر دوں کہ مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ نہ کریں مجبور اس میچ پہ نہ لائیں کہ ان کے سینے میں جو راز ہیں وہ ان کو کہنے پہ مجبور نہ کریں. اس کا جواب نہیں سر، یہ نہیں جو میں لے جا رہا ہوں جس طرح وہ سن لینا اس کا، تاکہ جواب ایلیبوریٹ کر لیں. جب پرائم منسٹر کسی کو شیئر کر رہا ہے، ایک عام آدمی کو کر رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، نہ ادارے کی سربراہ ہے، اس سے اگر وہ پبلک کے اور گورنمنٹ کے اور نیشنل انٹرسٹ راز کے شیئر کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 6 میں آتا ہے. جی آرٹیکل 6 تک آ گئے گوندل صاحب تو. جی اچھا، میں گزارش کروں گا. گزارش اتنی ہے کہ آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد کیا. میں بتا دیتا ہوں، یہ چیف الیکشن کمیشن پر پہلا ان کا عدم اعتماد نہیں ہے، پہلا اعتراض نہیں ہے. اس سے پہلے جو چیف الیکشن کمیشن منتخب ہوتے آئے، نامزد ہوتے آئے، وہ کئی تو ان کی مشاورت سے ہوتے آئے، نام تجویز کیا گیا، مگر ان پر یہ آج نئی بات نہیں ہے. اور میں اس کو برا بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ موصوف اپنا الیکشن کرائیں اپنی جماعت کا، اس کا جو چیف الیکشن کمیشن بناتے ہیں موصوف کو اس پر اعتراض ہوتا ہے. اور آج تک انہوں نے اپنی جماعت کے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن جو ہیں وہ 3 ان پر عدم اعتماد کر دیا ہوا ہے، کیونکہ موصوف یہ چاہتے ہیں کہ جو میں مرضی کا فیصلہ دوں، جو میں نتائج دوں، اس کو الیکشن کمیشن صرف اناؤنس کرے، یہ اس کا کام ہو. اور آج بھی موصوف نے جتنے اعتراضات اٹھائے ہیں، دیکھیں انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے. جب پیپلز پارٹی میں نظر گوندل صاحب تھے، ہم لوگ تھے، ہمارا اس وقت بھی یہ تھا، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن فری ہونا چاہیے. اس کے لیے جو اصلاحات ہیں اس کی تجویز ضرور ان کو کرنی چاہیے، مگر یہ خواہش چھوڑ دیں کہ جو میں کہوں وہ نتیجہ اناؤنس ہو. کیونکہ ان کو علم ہے کہ کوئٹہ کے الیکشن میں 250 ووٹ ملا ان کے کینڈیڈیٹ کو. ویسے پی ایس 114 کراچی میں بھی بہت کم، اور وہاں 4تھے نمبر پہ آئے ہیں. اب موصوف پریشان اس لیے ہیں کہ یہ ووٹ تو لوگ دیتے نہیں ہیں، تو میری خواہش کچھ اور ہے. اب موصوف کی خواہش جو ہے وہ لوگ کون پوری کریں اس کی. گیلانی صاحب کو بھی جواب دیتے ہیں، ان کا آپ برابر دستے میں تھے. اب آ جائیں گیلانی صاحب. میں عرض کرتا ہوں، کسی طور پر بھی جب گوندل صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، جب عدالتوں کے حوالے سے کہتے تھے کہ چمک سے یہ فیصلے آتے ہیں، تو آج اگر یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلا ماضی قریب میں فیصلہ گیلانی صاحب کے حوالے سے، میں اس کو آج بھی اعتراف کرتا ہوں، اگر میں اس وقت ہراول تھا غلط تھا. چلے مان رہے ہیں جی گوندل صاحب، مانتا ہوں بہادر آدمی کی اپنی غلطی مان رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بولنے تو دینا میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس نظام کو، اس پاکستان کو، اب دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں استعفیٰ دو. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اخلاقی طور پر مانگتے ہیں استعفیٰ، اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ثابت ہو گیا، تو یہ تو 4 سال سے فرما رہے ہیں. انہوں نے دانوی کے وقت بھی کہا کہ استعفیٰ دو، کوئی اور ایشو آ جاتا ہے استعفیٰ دو. یہ بات کے علاوہ بھی تو بات کر رہے ہیں، تسلسل سے کہتے ہیں. الیکشن کمیشن میں جواب دیجیے گا، پھر بات ختم ہو جائے گا. بڑی مطلب اچھی بات کی ہے، اس لیے مجھے اچھی بات کرنی پڑے گی. استعفیٰ ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یو کے کی ڈیموکریسی جو ہے نا، اس کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دیا. پاکستان کی جو اقدامات یہی تھے. آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیمپئن ہے. بات ہے الیکشن کمیشن کی آزاد کرواؤ. کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو نیا الیکشن کمیشن بنایا جائے، کہ عمران خان صاحب نے آج سے نہیں، کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمکہ ہے. کن کن کے درمیان؟ بٹوین پیپل پارٹی اینڈ پی ایم ایل. اور اس وقت آپ اس کا حصہ تھے. میں بالکل حصہ تھا، میں اس پارٹی میں تھا. میں کب کہہ رہا ہوں، میں جو کہ مکمکہ جاتی عمرہ میں کیوں گئے تھے؟ ویسے اگر آپ سچی بات کریں اس وقت اعتراض کر بات تو سنیں نا پلیز، بات سن لیں نا. میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ وہ الزامات ہیں. ایک ملک کی جو
بڑی پارٹی ہے، جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے، وہ الزامات آج سے نہیں لگا رہی، وہ بہت پہلے سے لگا رہی ہے کہ یہ جو پروسیجر ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس کے کہنے پہ جو الیکشن کمیشن بنتا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کس نے طے کیا تھا پروسیجر؟ یہ اس وقت کی رولنگ پارٹی نے اور اپوزیشن۔ تو مطلب پارلیمنٹ نے کہا نا؟ پارلیمنٹ یہ کہنا ہے پارلیمنٹ نے بہت سارے کام کیے تھے، پارلیمنٹ نے کام وہ بھی کیے تھے جو نیب آرڈیننس تھا وہ بھی پارلیمنٹ میں، جو امینڈمنٹس ہوئی پارلیمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو بناتی ہے وہ اس میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یہ مکمل کمیٹی سے ایک طرف ہیں، یہ مکمل الیکشن کمیشن بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر آپ کو پتا ہے آج کی کمیٹی کی میری بات اگر آپ ایک بھی بول رہے ہیں تو کافی ہوتا ہے، دو بول رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جو مکمل ہے ہم کہتے ہیں اس کو ختم کریں، اوکے، اور بہتر انداز میں ختم کریں، 30 سیکنڈ کس طرح ختم کریں؟ جی آپ لے جائیں تمام جماعتوں کی کانسیپٹ لیں اس میں۔ سر کون سے لے لیں؟ میں یہی تو تمام جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اکیلے بھائی صاحب ایک دوسری طرف بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں اپنا الیکشن کمیشن تو منظور نہیں ہے جی دوسرے۔ چلے وقت میرا ختم ہو گیا، بہت شکریہ میاں جاوید عقیدہ، نظر گوندل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہے۔ ویورز آپ نے گفتگو سنی، کل پاناما کیس کے حوالے سے 34 سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور طارق حسن صاحب اپنے دلائل دیں گے، ہماری اسپیشل ٹرانسمیشنز اور پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاناما کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، آپ کو ہم انفارم رکھیں گے ڈیبیٹس اور خبروں کے ذریعے۔ آج تک کے لیے مجھے سید انوار الحسن اور پور پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔